Assalamu alaikum, Aziz Tolaba. Welcome in history class. Today we are discussing how United Nations formed. It is our chapter number 3, page number 45, say 46, and book is National Foundation, class 8 history book. इसमें हमने आज पढ़ना है यूनिट 3 के अंदर जो टॉपिक है हाउ यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड, और ये टॉपिक है 45 नंबर पेज पे और 46 नंबर पेज पे आपकी जो बुक है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस लेक्चर का आउटकम क्या है। स्टूडेंट्स, the learning outcome of this lecture is you will be able to explain formation of UNO and its main organs। तो ये लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर सकें जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बनना और उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपने याद रखना है कि ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इस लेक्चर के बाद। एट फर्स्ट we will get introduction of United Nation. You know, United Nation is an organization which was founded in 1945. So, you know, after the World War II, the United Nation was amid by the hard work of different states which want to not to wars in future. So we can say one of the most significant effects of World War II was the creation of UNO on October 24, 1945। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट जो है, इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट या एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल जो असर है इस जंग का, जो दूसरी जंग अज़ीम, उसकी वजह से दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने में कामयाब हुई। और ये काम जो है इसके ऊपर 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 1945 में और जाके अक्टूबर को ये फाइनल इसका एक ढांचा तश्कील पा गया। The headquarter of the United Nations is in न्यू यॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जो कि एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स का या अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क, वहाँ पे इस यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर वाक़ है। तो इसकी जो है आप देखेंगे कि आपका नॉलेज कितना अपडेट हुआ है। चेक योर नॉलेज। What was the most significant effect of World War II? We have already discussed in previous slide, and you should know the what was the most significant effect of World War II. नंबर 2 पे है जी। वो आपको पता है पहले what was the most significant effect of World War II जो है उसमें था कि emergence of या creation of UNO on October 24, 1945 was the most significant effect of World War II. नंबर 2 पे आ जाता है where is the headquarter of UNO? You know, the headquarter of UNO is situated in New York, that is a city of United States. Let's move ahead and learn more and more. The organization has 6 official languages. Number 1, English, French, Spanish, Russian, Chinese, and Arabic.
تو یہ 6 اس کی سرکاری زبانیں ہیں: انگلش، فرانس کی جو فرینچ زبان ہے، اسپین کی اسپینش، رشیا کی رشین، اور چائنا کی چائنیز، اور عربک مسلمانوں کی جو سعودی عرب وغیرہ ان کی عربین جو پیننسولا ہے وہاں کی جو لینگویج ہے عربک، وہ بھی ایک آفیشیل لینگویج ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کتنی لینگویج ہیں، 6 لینگویجز ہیں۔ آرگنائزیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن، اس میں 6 آفیشیل لینگویجز ہیں، اس میں انگلش، فرینچ، اسپینش، رشین، چائنیز اینڈ عربک۔ یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے تو ساری کی ساری زبانیں کہ کون کون سی ہیں۔ تو یہ آپ بلنک کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اٹس فلیگ bears its emblem, a map of the world, encircled by 2 bent olive branches۔ تو 2 olive branches جو bent ہیں ان میں لپٹا ہوا ایک پوری دنیا کا نقشہ اس کے فلیگ پہ بنا ہوا ہے۔ وہ جو بلنک کر رہا ہے ٹاپ پہ لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ انٹروڈکشن ٹو یو این او لکھا ہوا، اس کی لیفٹ کارنر پہ بلنک کر رہا ہے ٹیکسٹ کے ساتھ، اٹس فلیگ bears its emblem, a map of the world, encircled by 2 bent olive branches۔ Now we will move and know what was the reason of formation of UNO۔ اس میں ایک مائنڈ میپ بنایا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں ون بائی ون، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو نمبر 1 اس کا جو ریزن تھا وہ تھا جی to resolve the dispute among members nations in peaceful manner۔ تو بالکل امن پسندانہ طریقے سے جو ممبر اقوام تھیں ان کے درمیان جو بھی کوئی ڈسپیوٹس تھیں ان کو پیسفل مینر یا پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ وجود میں آیا یہ ادارہ۔ دوسرا اس کا ریزن کیا تھا، ٹو اسٹاپ اینی وار بٹوین ممبر نیشنز، ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹ امنگ ممبر نیشنز۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی جو جنگ تھی اس سے بچنے کے لیے اور ان میں جو ڈسپیوٹ تھی اس کو حل کرنے کے لیے یہ اس کا قیام وجود میں آیا۔ اس کے بعد ہے جی ٹو کریٹ ویلفیئر پالیسی فار نیشنز ٹو انکریج پبلک ویلفیئر تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ تو پوری دنیا میں ایسی پالیسی کو انکریج کرنا جو پبلک ویلفیئر کے لیے ہو اور دنیا کی اس میں بھلائی ہو، ویلفیئر ہو۔ تو یہ اس کا ایک ریزن تھا۔ آگے نمبر 4 ریزن ہے اس کا ٹو پروموٹ گلوبلائزیشن اینڈ ٹریڈ بٹوین کنٹریز ٹو انکریز اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان ڈیولپنگ کنٹریز۔ تو promote globalization and trade between countries to increase standard of living in developing countries۔ تو جو ڈیولپنگ کنٹری ہے وہاں پہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور جو گلوبلائزیشن ہے، گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ گلوبل جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے اسٹیٹس کا، اس کو گلوبل ریلیشنز یا گلوبلائزیشن کہتے ہیں یا گلوبل پولیٹکس میں کہتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 ہے گلوبلائزیشن اینڈ اس کے بعد ٹریڈ بٹوین کنٹریز۔ تو ایک تو گلوبلائزیشن بڑھانی کہ پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک آئیں اور گلوبلی ریکگنائز ہوں۔ تو دوسرا تجارت جو ان کے مابین ہے کنٹریز کے اس کو بڑھانا، اور تیسرا اس میں بات ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان ڈیولپنگ کنٹریز کو اپ گریڈ کرنا۔ یہ تھے جی ریزن اس کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز۔ واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف فارمیشن آف یو این۔ تو یہ ٹوٹل 6 ہیں۔ نمبر 3 اس سلائیڈ پہ ہیں، نمبر 3 نیکسٹ ہیں۔ تو مینٹیننگ پیس اینڈ سیکیورٹی، اس کا پہلا جو آبجیکٹیو تھا وہ پیس کو اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنا تھا۔ نمبر 2 ڈیولپنگ فرینڈلی ریلیشنز امانگ نیشنز آن دا بیسس آف ایکویلٹی اینڈ دا پرنسپل آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ تو 2 چیزیں ہیں کہ جو کنٹریز تھے، ان نیشنز تھیں، ان کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ کس پہ، ایکویلٹی اور جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس پرنسپل کے اوپر ان کے اندر فرینڈلی ریلیشنز کو پروموٹ کرنا اور اس کو بڑھانا۔
آگے نمبر 3 ہے جی فاسٹرنگ ورلڈ وائڈ کوآپریشن ان سالونگ اکنامک سوشل کلچرل اینڈ ہیومینیٹیرین پرابلمس. تو جتنے بھی پرابلمس ہیں چاہے وہ اکانومی سے متعلق ہوں یا سوشل کلچرل ہیومینیٹیرین ہوں، ان کو کوآپریشن کرنا ان میں اور ان کو سالو کرنا، یہ تھی جی اس کا تھرڈ آبجیکٹیو. اب نمبر 4 جو آبجیکٹیو ہے اس کا وہ ہے مینٹیننگ. اس کا نمبر 4 آبجیکٹیو ہے جی پروموشن آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈم پیپل آف دا ورلڈ. تو لوگوں کے جو فنڈامنٹل فریڈم ہے، جو ان کی بنیادی جو آزادی ہے اس کو، اور ان کے جو انسانی حقوق ہیں انسانوں کے، اس کو پروموٹ کرنا پوری دنیا کے لوگوں کو. تو اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتا ہے سرونگ ایز اے سینٹر ویئر ویریس نیشنز کین کوآرڈینیٹ دیئر ایکٹیویٹیز ٹوورڈز دا اٹینمنٹ آف دا آبجیکٹیوز آف دا UN. تو یہ ایسے ایک سینٹر کے طور پر سرو کرنا اس کا ایک آبجیکٹیو تھا کہ جس میں مختلف اقوام جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں ان ایکٹیویٹیز کے متعلق، اور جو ان کے درمیان ہوتی ہیں، تاکہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے UN کے وہ حاصل کیے جا سکیں. نیکسٹ ہے جی سیونگ سکسیڈنگ جنریشنز فرام دا اسکرج آف وار. تو جو وار کا جو ہے نا اس کی لعنت، اس سے اپنی آنے والی نسلوں کو سیو کرنا، یہ بھی ایک اس کا آبجیکٹیو تھا. اب اس کی مین آرگنائزیشنز کون تھی ہیں وہ دیکھتے ہیں. واٹ آر دا مین آرگنائزیشن؟ دیر آر 6 پرنسپل باڈیز آف UN. تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی کتنی پرنسپل باڈیز ہیں؟ 6. نمبر 1 ہے جنرل اسمبلی، انکلوڈس آل ممبر اسٹیٹس. جنرل اسمبلی کے اندر جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں UN کی وہ ساری کی ساری ایڈ ہیں. اس کے بعد ہے سیکیورٹی اسمبلی. سیکیورٹی اسمبلی جو سیکیورٹی اسمبلی ہے وہ ہے 5 پرماننٹ ممبر ہیں اس کے، اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں. یہ سیکیورٹی کونسل ہے، جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل. اس کے بعد ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل، کنسسٹ آف 54 اسٹیٹس. اس میں 54 اسٹیٹس ہیں. جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل کنسسٹ آف 54 ممبر اسٹیٹس. اور اس کے بعد ہے جی نمبر 4 پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میڈ اپ آف 15 ججز الیکٹڈ بائی جنرل اسمبلی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اس میں 15 ججز ہوتے ہیں جو کہ جنرل اسمبلی ان کو الیکٹ کرتی ہے. آگے ہے جی ٹرسٹی شپ کونسل. ٹرسٹی شپ کونسل اس میں ہے کنسسٹ آف 5 پرماننٹ ممبر اسٹیٹس. اس میں 5 جو ہیں وہ پرماننٹ ممبر جو ہیں صرف وہی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے سیکریٹریٹ دا چیف ایڈمنسٹریٹو آفس آف دا UNO ان نیو یارک. تو یہ سیکریٹریٹ ہے اس کا ایک، یہ چھٹا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے سیکریٹریٹ. تو یہ ہیں اس کے پرنسپل آرگنز، اور اس کے دوسرے آرگن جو ذیلی ادارے ہیں وہ بھی کافی سارے ہیں، سبسڈیری یونیسیف اور اس طرح کے WHO، اور اسی طرح ٹریڈ کے ریلیٹڈ ہیں کافی سارے، ایک WTO، WHO، یونیسیف، اور جو ہیریٹیج کو سیو کرتے ہیں یہ بھی اس کے ذیلی ادارے ہیں. لیکن یہ پرنسپل جو 6 آرگنز ہیں یہ ہیں اس کے. نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہے ٹرسٹی شپ کونسل کنسسٹ آف 5 پرماننٹ ممبرز اسٹیٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر جس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور یہاں تک اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.